अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रबानी। अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो उसके बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और पिछले व्लॉग में आपको ये बताना भूल गए थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जस्टिस अतर मीनल्ला, उन्होंने यूरोप में बार कौंसिल से खिताब करते हुए उसमें तफसीलात बताई हैं कि आदम एतमाद की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों रात गया खोला गया, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। अच्छा जी, अज़मा बुखारी की जो वीडियो लीक हुई है वो किसने की है, उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि आपके साथ रिलेशन जो है हमारा वो कायम रह सके। और आपके सवालात जो है वो ज़रूर आप अपने कमेंट सेक्शन में दिया करें ताकि आपके सवालात हम तक पहुंच सके। अच्छा जी, सबसे पहले जिक्र करते हैं कि इमरान खान को आज लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला उन्होंने कालअदम करार दे दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों को लीड करता था तो फिर जरूर ये जुर्म होता। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ क्या मटेरियल है, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद पढ़ें, जस्टिस अनवारुल हक का ये कहना था। अच्छा, जस्टिस तारिक सलीम ने ये कहा कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा इमरान खान के ट्वीट से ज्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। इसमें कौन सा जिस्मानी रिमांड या गिरफ्तार करने वाली बात है। इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई होगी, प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये कहा है। अच्छा, उस पे फिर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये सेक्शन लाहौर हाई कोर्ट पहले ही कालअदम करार दे चुकी है। उसके बाद जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि सवाल ये है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुलजिम तो वैसे जुडिशियल कस्टडी में है। आप खुद कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराए। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई है। आपने जिस मौके पे गिरफ्तारी डाली है वो टाइमिंग बहुत अहम है। पहला तो जस्टिस अनवारुल हक ने भी कहा कि पहला फर्ज तफ्तीशी का है कि वो देखे कि जुर्म बनता है या नहीं। फिर जज का फर्ज है कि वो स्क्रीन पर लगा कर देखे कि क्या वाकई जुर्म बनता है या नहीं बनता। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आखिर में सारा इल्जाम प्रोसिक्यूशन पे पड़ता है कि प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है। इस मौके पर प्रोसिक्यूशन को पूरा मौका ना देना ज्यादती होगी। जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए हैं इसकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर नामुमकिन है। इस पे फिर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इसी बात पर आ जाएं, आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे। मुलजिम तो जेल में है, तफ्तीशी मुलजिम को लेकर कहीं जा नहीं सकते, तो कैसे ये मोबाइल आप बरामद करेंगे। उस पर फिर जस्टिस अनवारुल हक ने फिर ये रिमार्क्स दिए कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हो हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा तब आपने इन मुकदमात में गिरफ्तारी क्यों डाली है। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उस पर गिरफ्तारी डाल दें, और आपने उस पर पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। उसके बाद जस्टिस तारिक सलीम ने फिर रिमार्क्स दिए कि पैमरा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अगर पैमरा लड़की को लड़का कह दे तो इसे माना तो नहीं जा सकता। अगर एक सियासी बंदा तकरीर करता है तो देखना है कि इसकी जहनीत मुजरिमाना है या नहीं। आप ये बताएं कि जो दरखास्त गुजार ने ट्वीट किया इसमें जुर्म क्या है और किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पीटीआई की तरफ से ये बयानिया बनाया गया। उसके बाद जनरल जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि आप ये बताएं कि वोट को इज्जत दो बयानिया नहीं है। उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वोट को आर्मी चीफ की वजह से इज्जत नहीं मिल रही, ये कहना तो बयानिया नहीं ना। उसके बाद फिर वकील सलमान सफदर ने कहा कि जिस सरकारी वकील का बयान पढ़ा गया है इस केस में तो इमरान खान की जमानत हो चुकी है। 9 मुकदमात में पुलिस 425 दिन सोई रही और 3 मुकदमात में पुलिस 170 दिन सोई रही। उसमें फिर सलमान सफदर ने मजीद कहा कि जिस्मानी रिमांड के लिए जरूरी है कि मुलजिम को अदालत में ही पेश किया जाए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि इमरान खान को पेश न किया जा सके। सिक्योरिटी फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी का सहारा लेकर ये जानबूझकर इमरान खान को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश नहीं कर रहा है। अच्छा जी, ये जो रिलीफ आया है ये 3 दिन पहले जो डीजीआईएस पीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उसके बाद हालांकि उन्होंने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सख्त वईदें की। उनको इतना सख्त अपना जो उन्होंने सोच रखा है एस्टेब्लिशमेंट ने, अफवाज पाकिस्तान ने 9 मई सानिया के बारे में कि हमारे लिए हमारे
سامنے ہمارے کاغذوں میں جو ہے 9 مئی میں ثانیہ میں جتنے بھی ملوث لوگ ہیں یا وہ جو سیاسی جماعت ہے اس کے لیے ہمارے لیے کوئی ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، ان کو ضرور سزائیں ملیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے اتنا سٹیپ لینے کے باوجود آج 72 گھنٹوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ان کو تمام 12 مقدمات میں سے ان کے جسمانی ریمانڈ کی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تو مجھے یہ آنے والے وقتوں میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اب چونکہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ دیکھ چکی ہے کہ عدلیہ مکمل طور پہ عمران خان کو ریلیف دینے پہ تلی ہوئی ہے اور ریلیف پہ ریلیف دیتی جا رہی ہے، حالانکہ 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ یہ 9 مئی کے بارے میں اعترافات بھی کیے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں اب ان کا کیس جائے گا اور اب فوج جو ہے بذات خود عمران خان کو پہ گرفتاری ڈالے گی اور پھر یہ سٹے آرڈر وغیرہ اور یہ کالعدم قرار دینے والے جو ان کے نوٹیفیکیشنز ہیں یہ کوئی کام نہیں آئیں گے، اور یہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو تصادم ہے یہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی والے، یہ وہ بات ہے یہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور اپنے ینگسٹر کو یہ جو سکھایا گیا، اب اس کا جو بویا تھا اب وہ اس کا عمران خان کاٹیں گے کہ اب ان کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں چلے گا اور ان کو شاید میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالتوں پہ چونکہ ریلیف مل رہے ہیں، اب شاید ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے اور فوج ان کو گرفتاری ڈال لے اور ان کو گرفتار کر لے۔ ہاں، پرسنلی طور پہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بالکل نہیں چاہوں گا ایسا کہ کسی سیاسی لیڈر کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے اور اس کو افواج پاکستان گرفتار کرے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نہج پہ بھی یہ کام نہیں پہنچانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کہ یہ معاملات ملٹری کورٹ میں پہنچے اور ملک میں غیر یقینی کی ایک صورتحال پیدا ہو اور ایک جماعت کے کارکن جو ہیں ان کی وجہ سے، کسی ایک جماعت، کسی ایک شخص کی وجہ سے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز جیسے اہم ادارے، مقدس ادارے آپس میں آمنے سامنے ہوں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کہ یورپ میں جو انہوں نے بار کونسل کے پروگرام میں انہوں نے تقریب میں سے خطاب کیا تو سوال پوچھا گیا جسٹس اطہر من اللہ سے کہ 9 اپریل 2022 کی رات کو عدالتیں کیوں کھلی؟ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں خود شوکنگ ہوں کہ اس چیز کو سیاسی نعرہ بنا کے پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شاید کسی طرح مارشل لا لگایا جا رہا ہے، تو اس طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں 9 اپریل کی رات کو اپنے گھر پہ موجود تھا اور میری وائف نے مجھے بتایا کہ تو مجھے کال آئی اپنے کورٹ میں سے رجسٹرار کی کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو کہ پٹیشن دائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے چونکہ یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ جب سے میں نے حلف لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہ 24 گھنٹے عدالتیں کھلی رہیں گی اور جو بھی پٹیشن دائر کرے گا، جو بھی درخواست گزار کرے گا، وہ آپ نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دینی ہے، اور اگر میں گھر پہ ہوا اور میں وہ دیکھوں گا، اگر وہ اتنی اہم ہوئی تو میں وہ ضرور سننے کے لیے اپنے گھر سے پہنچ جاؤں گا، چاہے رات کے 12 بھی بج جائیں۔ تو سیم انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہوا اور میں نے اپنے عملے کو کہا کہ آپ وہ جو پٹیشن ہے وہ مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ میں دیکھ سکوں یہ کس طرح، کس نوعیت کی یہ جو ہے پٹیشن ہے۔ تو جب میں نے دیکھی اور وہ دیکھنا ہی تھا تو میں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے تو اس کے لیے میں عدالت نہیں آؤں گا۔ تو جب دیکھا، میری وائف نے مجھے بتایا، میں فریج اوپن کرنے کے لیے کہ کچھ فروٹ وغیرہ کھا لوں، تو میں جیسے ہی فریج کھول کے واپس مڑا تو میری اہلیہ نے بتایا کہ ARY پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ عدالتیں کھل گئی ہیں، اب ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ مارشل لا جب لگے ہیں، ہمیشہ ملک کو نقصان ہوا ہے، تب عدالت عظمیٰ جو ہے، عدالتیں جو ہیں یہ اس کا راستہ روکتی، یہ عدالتیں اس وقت 5 جولائی کو کھلتی ہیں جب ضیاء الحق نے ایک وزیر اعظم کو عوام کے نمائندے کو گھر چلتا کیا اور اقتدار سنبھالا اور مارشل لا لگا دیا۔ یہ عدالتیں اس وقت کھلتی جب پرویز مشرف نے ایک منتخب حکومت کو اور ایک وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے برطرف کیا اور خود اقتدار پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتیں اس وقت کھلنی چاہیے کہ جب مارشل لا لگنے سے پہلے عدالتوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ مارشل لا جیسی صورتحال ملک میں نہ پیدا ہو اور اس کے پیدا ہونے سے
عوام میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے عوام میں مسائل پیدا ہوں اور عوام کے نمائندہ جو ہیں وہ اقتدار میں رہیں اور انہی کے ہاتھوں یہ اقتدار رہنا چاہیے اور عوامی نمائندے ہی حکومتوں میں آنے چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اداروں میں آپس میں ایک سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، ان کے مابین جو ہے وہ ایک یقینی صورتحال ہونی چاہیے اور غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف اس بات کو ایک سیاسی رنگ دیا گیا اور سیاسی نعرہ بنا دیا گیا کہ شاید 9 اپریل کو جیسے ہی عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا تو شاید کہ مارشل لا لگایا جا رہا ہے، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ عدالتیں اس وجہ سے نہیں کھلتی کہ ملک میں مارشل لا کو سپورٹ کیا جائے، عدالتیں اس کے لیے کھلی جانی چاہیے، اس لیے کھلی جانی چاہیے اور اسی لیے ہی کھلیں گی کہ مارشل لا والی صورتحال ملک میں نہ ہو اور غیر یقینی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں عظمہ بخاری کی کہ کل سے جو ان کی ویڈیو لیک کی گئی ہے، ویڈیو بنا کے وائرل کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، تو اس میں جب دیکھا گیا کہ کون سے اکاؤنٹ شامل ہیں تو اس میں جب پتہ چلا تو دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے پس پردہ جو اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی صنم جاوید کی جو بہن ہے فلک جاوید خان، انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا، جس طرح کے وہ پہلے یہ اس طرح کے کرتی آ رہی ہیں اپنے رول پلے۔ انہوں نے کہا کہ کنیز نمبر 3 عظمہ بک بک کی بھی ویڈیو لیک، دوسروں کی عزتیں اچھالنے والے خود بھی محفوظ نہیں رہتے، خیر گھٹیا کام ہے، جو بھی کرے اللہ ہدایت دے، سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں ایک ویڈیو کو مطلب اس طرح ایڈٹ کیا گیا جس طرح ثانیہ عاشق جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ایز ہیں، ان کے اپنے والد کے ساتھ جو محبت کی ایک احترام اور جس طرح کے باپ اور بیٹی کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ جو لمحات ہوتے ہیں ان کی انہوں نے وہ تصاویر کو غلط رنگ دیا اور اس کو یہ کہہ کے لیک کیا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی ویڈیوز یا فوٹیج ہیں۔ اسی طرح سیم جس طرح وہ بھی پی ٹی آئی نے کیا، اسی طرح آج کل بھی عظمہ بخاری کی ویڈیو فیک تصاویر بنا کے، وہ فیک ویڈیو بنا کے، اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے یہ وہی گند گولا آج جو ان کے دماغوں میں گھلا ہوا ہے، جو ان کو سکھایا گیا ہے، اور واضح طور پہ پتہ چلا کہ یہ جو فلک جاوید ہے، جب پتہ بھی ہے کہ ہر عام انسان دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک فیک ویڈیو ہے، فیک ویڈیو کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو فلک جاوید خان صنم جاوید کی جو بہن ہے انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کیا، حالانکہ نہیں، اب انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اس ٹویٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ نہیں کی، لیکن یہ ٹویٹ کر کے انہوں نے الٹا لوگوں کو یہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کیا، اور ان جن کو نہیں بھی پتا تھا انہوں نے بھی جب یہ ٹویٹس پڑے ہوں گے تو ان کے اندر بھی یہ خواہش جاگی ہوگی، وہ بھی یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ وہ ویڈیو ہم بھی دیکھیں، حالانکہ وہ فیک ویڈیو تھی۔ اور عظمہ بخاری کی ویڈیو اس طرح وائرل ہوئی اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ وہ کوئی لیک ہوئی ہے تو اس کو لوگ دیکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد عظمہ بخاری نے کہا کہ نیچے کمنٹ کیا انہوں نے کہ گھٹیا عورت اب بھاگنا اور رونا مت۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، فلک جاوید نے پھر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بی بی پہلی بات تمہیں الہام ہوا ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے، نہ نام لکھا نہ ویڈیو، تو تمہیں خواب آیا ہے؟ گھٹیا بھی تم خود ہو جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ججز کی بیویوں پہ الزام لگا رہی تھی، بھاگنا بھی آپ کا کام ہے، پہلے پیپلز پارٹی، وہاں سے بھاگ کر نون لیگ، اس کے بعد اللہ جانے کہاں جاؤ گی، اور میں نے تمہاری مالکن کی طرح فخریہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آڈیو ویڈیوز ہیں، میں نے لکھا گھٹیا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اب بیٹھ کے اچھلی جاؤ، شاباش۔ تو حالانکہ اب دیکھ اس بی بی کو بھی اچھی طرح پتہ ہے یہ کوئی لوڈی چھنی بی بی نہیں ہے کہ اس کو کسی بات کا نہ پتہ ہو کہ میں ٹویٹ کر رہی ہوں، اس ٹویٹ سے ویڈیو جو نہیں لگائی تو ٹویٹ کا بھی نہیں مسئلہ، تو پھر ڈیلیٹ کیوں کیا ہے؟ پھر ڈیلیٹ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ پھر آپ اپنا زور دکھاتی، پھر آپ اپنا ہمت پیدا کرتی، پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط ثابت کرتی کہ آپ نے جس طرح ٹویٹ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف اپنی ٹویٹ کی طرف مائل کیا کہ وہ اس طرف مائل ہوں اور وہ لوگوں سے وہ ویڈیوز مانگیں کہ جو کہ آپ کی ٹیم نے
ایڈٹ کر کے عظما بخاری کی بنا کے پیش کی ہے، جس طرح کہ آپ پہلے سے یہ گھٹیا کام کرتے آ رہے ہیں، پھر آپ اپنی بات پہ پکا رہتی، پھر آپ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہ کرتی جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا۔ حال ہی میں آپ کے صنم جاوید کے معاملہ، اب جو عظما بخاری نے پٹیشن دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اب اگر آپ کو پکڑا جاتا ہے، اب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اب آپ کو لے کے جایا جاتا ہے، پھر آپ نے چونچرا کرنی ہے، پھر آپ کی چیخیں نکلنی ہیں، پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا گیا، سانو پھاڑ لیا گیا، ساڈے نال اے ہو گیا، تو پھر ایسا ہی ہونا ہے جس طرح کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں اس طرح کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے عزتیں اچھالنی، سب سے پہلے آپ نے یہ کام شروع کیا، جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی طرف سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو عظما بخاری سے، ان کی سیاست سے اختلاف ہے، آپ ان کے طرز سیاست کو اچھا نہیں سمجھتی، آپ ان کے بولنے کو اچھا نہیں سمجھتی، ان کی تنقید کو اچھا نہیں سمجھتی، جو کہ وہ واقعی کسی ٹائم وہ لمٹ کراس کر جاتی ہیں، تو آپ اس کا جواب اسی انداز میں دے سکتے تھے۔ اس طرح کسی کی عزت اچھال کر، بے شک آپ نے نہ بنائی ہو، لیکن آپ کے ہی اکاؤنٹس ہیں اور آپ کے ہی لوگ پیچھے سے شامل ہوں گے جنہوں نے یہ ویڈیو ایڈٹ کی ہے، اور وہی زیادہ تر اکاؤنٹ سے جو دیکھے گئے ہیں، جو اکاؤنٹ استعمال کیے گئے ہیں وہ ویڈیو وائرل کرنے کے۔ تو آپ کو اتنی کاکی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ ہو اس بات کی، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کو بتائی جائے، آپ کو پکڑ پکڑ کے بتایا جائے کہ بی بی یہ کام نہیں کرنا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ کام آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس پہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کی بلائی ہو سکتی ہے عدالتوں میں، آپ کو ایک دو مقدمات میں ریلیف کیا مل گیا، آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ عدالتیں اب آپ کی گھر کی لونڈی بن چکی ہیں، آپ جس طرح چاہیں عدالتوں کو موڑی جائیں گی اور وہ آپ کو ریلیف پہ ریلیف دیتے جائیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی مقدمات میں ریلیف ملا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کریں، وہ ٹھیک ملا یا غلط ملا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو نیگیٹو لیں، آپ اس کام کو ایک غلط انداز میں لیں اور پھر آپ اپنی وہی حرکتوں پہ آ جائیں۔ ہزار دفعہ آپ کو سب نے سمجھایا، آپ کو خود اتنی عقل ہونی چاہیے آپ میں، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کی جتنی بھی خاتون وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، لیکن آپ نے ان کو بھی اسی کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ ہر عورت نے ہر آپ کی لیڈی ورکر نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، اس ویڈیو کو وائرل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ بھی ایک عورت ہیں، آپ کو بھی ایک عورت کی عزت اور عصمت کا خیال ہونا چاہیے کہ لاکھ اختلاف ہونے چاہیے آپ کو، لیکن اس طرح کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے اور فیک ویڈیوز بنا کے وائرل کر دینا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، یہ کہاں کی پولیٹکس ہے؟ لیکن آپ کا قصور نہیں ہے، میں جو کہا کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سکھایا ہی یہی گیا ہے۔ یہ جتنی دہائیوں کی عمران خان بات کرتے ہیں کہ یہ میری محنت، یہ وہ محنت ہے جو حقیقی طور پہ پولیٹکس کی کوئی محنت نہیں ہے ان کی، یہ حقیقی محنت ہے کہ ینگسٹر کو انہوں نے بدتمیزی پہ ابھارا ہے اور بدتمیزی ان کے دماغوں میں بھر کے کوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ نون لیگ کے لونڈے لپاڑوں میں ایسا کام نہیں ہے، نون لیگ بھی ایسے، ان میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں، ان میں بھی اگر کوئی سیاستدان ایسی حرکتیں کرتا ہے، ان کے بھی اگر ورکرز ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کسی کی عزت اچھالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ملک میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، لوگ غریب تڑپ کے مر رہا ہے، معیشت کے معاملات ہمارے خراب ہیں، ہمارے ادارے آپس میں صرف آپ کی وجہ سے ٹکراؤ میں ہیں، ہمارے اداروں کی عزت اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ان اداروں کی وجہ سے ملک کی عزت اور رسپیکٹ کا آپ خیال کر لیں۔ آپ کو کسی سیاسی جماعت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم ملک پاکستان کا خیال رکھیں جس میں آپ رہ رہے ہیں۔ جو ملک ہے تو آپ کی پولیٹکس ہے، ملک ہے تو عمران خان ہے، ملک ہے تو نواز شریف، ملک ہے تو آصف زرداری اور بلاول، ملک ہے تو یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، اور سیکیورٹی ادارے ہیں تو آپ اور ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں اور وہ بارڈر پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے بارے میں غلط رویہ استعمال کریں۔
غلط زبان استعمال کریں اور کسی پولیٹیشین کے بارے میں ان کی عزتیں ذاتی طور پہ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیں اور ان کی عزتیں اچھالیں، اس طرح کی کوئی بھی اجازت ہے محب وطن پاکستانی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اور نہ کسی اور جماعت کو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیشین چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی عزت کو اس طرح فیک اکاؤنٹس اور فیک ویڈیوز یا بے شک ریلز بھی ہوں ان کو سوشل میڈیا پہ یوں ابھارنا، یہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس پہ حکومت وقت کو، جو بھی حکومت ہے اس کو سختی سے پیش آنا چاہیے اور اس کی ضرور سزا دی جانی چاہیے۔ اتنی سزا ہونے کے باوجود، اتنا ذلیل و خوار ہونے کے باوجود آپ میں ذرا برابر بھی اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں آئی، ذرا برابر بھی آپ کو شرم اور حیا نہیں آئی، ابھی بھی آپ کی گردن میں وہی سریا اور گارڈر ڈلا ہوا ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنے رویوں کو چینج نہیں کیا، ابھی تک آپ اپنے وہی روش پہ چل رہی ہیں جس کا عمران خان نے آپ کو درس دیا کہ ملک ملت اور قوم کی دھجیاں اڑا کے رکھ دینی ہے، قانون نام کی تو شے ہی آپ کچھ نہیں سمجھتے، سیکیورٹی ادارے آپ کی زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں، کوئی پولیٹیشین آپ کی زبانوں سے محفوظ نہیں ہے، کوئی عام سا شخص جو اگر سیاسی تنقید کر دے آپ کے لیڈر عمران خان پہ، اس کی عزت آپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ تو کیا یہ ساری جماعتوں کو اور ساری عوام کو ملک سے باہر نکال دیا جائے؟ آپ رہ لیں پھر اس ملک میں، آپ اس ملک کی تباہی کر چکے ہیں، مزید کر لیں، باقی سب کو بھیج دیتے ہیں کسی اور ملک میں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔